अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं फेथ वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ऐसी डॉल की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। कहते हैं इस डॉल की तस्वीर लेने से पहले अगर इसकी इजाजत ना मांगी जाए तो बदकिस्मती इंसान का पीछा करने लगती है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुरानी गुड़िया कहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसके अंदर कोई पैरानॉर्मल ताकत है। लेकिन आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है? आज हम रॉबर्ट द डॉल की स्टोरी शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हर मुल्क की अपनी कोई ना कोई हॉरर कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी मशहूर हो जाती हैं कि पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक पुरानी कपड़े की गुड़िया जिसका नाम है रॉबर्ट। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं, इसकी आंखें लोगों का पीछा करती हैं, ये अपनी जगह बदल देती है। और अगर कोई इसका मजाक उड़ाए या इसकी बेइज्जती करे तो उसके साथ अजीब वाकयात होने लगते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गुड़िया आज भी मौजूद है और हजारों लोग इसे देखने सिर्फ एक म्यूजियम तक जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लोगों की सोच है या फिर रॉबर्ट के अंदर वाकई कोई ऐसा राज छुपा है जो आज तक कोई समझ नहीं सका। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर एंड तक जानेंगे। इस कहानी का सफ़र शुरू होता है 1904 में। उस वक्त अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा के एक छोटे से आइलैंड शहर की वेस्ट में एक अमीर फैमिली रहती थी। इस फैमिली का सरनेम था ऑटो। उनका एक बेटा था रॉबर्ट यूजीन ऑटो। घर वाले उसे प्यार से सिर्फ जीन कहते थे। जीन दूसरे बच्चों की तरह ही था। उसे ड्राइंग का शौक था, अकेले खेलना पसंद था और वो अक्सर अपनी ही दुनिया में रहता था। उसके वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे। उनका घर भी उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसे घर में एक ऐसी चीज आने वाली है जिसका नाम 100 साल बाद भी लोगों को डराएगा। एक दिन जीन को एक बड़ी सी कपड़े की गुड़िया मिली। ये आम डॉल जैसी नहीं थी। इसकी लंबाई तकरीबन छोटे बच्चे जितनी ही थी। उसका चेहरा कपड़े का बना हुआ था, गोल आंखें, पतली सी मुस्कुराहट और उसने सेलर जैसा सूट भी पहना हुआ था। ये डॉल जर्मनी में बनी थी और उस जमाने में बच्चों के लिए बनाई जाती थी। लेकिन जीन को ये इतनी पसंद आई कि उसने उसे हर वक्त अपने साथ रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने इस डॉल का नाम रखा रॉबर्ट। यहाँ एक छोटी सी बात समझना ज़रूरी है। बच्चे अक्सर अपने टॉयज का नाम रखते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन जीन ने जो नाम चुना वो उसका अपना ही नाम था। उसका पूरा नाम भी रॉबर्ट यूजीन ऑटो था। इसलिए घर वालों ने उसे उलझने से बचने के लिए लड़के को जीन और डॉल को रॉबर्ट कहना शुरू कर दिया। उस वक्त किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में लोगों ने इसी बात को भी कहानी का एक अजीब हिस्सा समझा। अब जीन कहीं भी जाता रॉबर्ट उसके साथ होता था। खाना खाता तो रॉबर्ट भी टेबल पर होता, सोता तो रॉबर्ट उसके पास सोता, खेलता तो रॉबर्ट भी उसके साथ होता। अगर फैमिली कहीं बाहर जाती तो जीन जिद करता कि रॉबर्ट भी उसके साथ जाएगा। शुरू शुरू में वालिदैन को ये सब प्यारा लगता था। उन्हें लगा बच्चा अपनी डॉल से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी बातें नोटिस करनी शुरू की जिन्होंने उन्हें परेशान कर दिया। एक दिन जीन अपने कमरे में अकेला था। उसकी वालिदा गुजरी तो उन्हें लगा कि जीन किसी से बात कर रहा है। पहले उन्होंने सोचा शायद वो खुद ही खेल रहा होगा, लेकिन जब वो ध्यान से सुनने लगी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कमरे से दो अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, एक जीन की और दूसरी जैसे कोई धीमी आवाज़ में जवाब दे रहा हो। जब वो फौरन कमरे में गईं तो वहाँ सिर्फ जीन और रॉबर्ट मौजूद थे। उन्होंने पूछा, जीन तुम किससे बात कर रहे थे? जीन ने बिल्कुल आराम से रॉबर्ट की तरफ इशारा किया और कहा, रॉबर्ट से। वालिदा मुस्कुरा दी
انہیں لگا بچہ امیجنیشن یوز کر رہا ہے، لیکن اگلے ہی کچھ ہفتوں میں یہ بات روز ہونے لگی۔ کبھی جین زور زور سے ہنستا، کبھی کسی سے بحث کرتا، کبھی چپ ہو کر کسی کی بات سنتا ہوا لگتا، اور ہر بار کمرے میں صرف ایک ہی چیز ہوتی، رابرٹ۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس بات کو بچے کی صرف ایک امیجنیشن سمجھا، اور ویسے بھی چھوٹے بچے اکثر اپنے ٹوائز سے باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ لیکن آٹو فیملی کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی جین کا بیہیویئر اچانک بدل جاتا ہے، جیسے وہ کسی اور کی بات سن کر جواب دے رہا ہو۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ڈال واقعی جواب دیتی تھی، یہ صرف فیملی اور بعد میں سنائی گئی روایتوں کا حصہ ہے۔ لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کر رابرٹ کی کہانی کو دنیا کی سب سے مشہور ہانٹڈ ڈال سٹوریز میں شامل کر دیتی ہے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ابھی تک رابرٹ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے گھر والے واقعی ہی ڈر جاتے، مگر بہت جلد گھر کے اندر فرنیچر ہلنا شروع ہوا، چیزیں ٹوٹنے لگیں، اور ہر بار جین صرف ایک ہی جملہ کہتا تھا، میں نے نہیں کیا، رابرٹ نے کیا ہے۔ اور اسی سے کہانی ایک نیا اور زیادہ خوفناک موڑ لیتی ہے۔ کچھ مہینے گزرے، اب جین پہلے سے زیادہ وقت رابرٹ کے ساتھ گزارتا تھا۔ کبھی دونوں کمرے میں گھنٹوں رہتے تھے، کبھی جین کمرہ بند کر لیتا تھا اور اندر سے اس کی بات کرنے کی آواز آتی تھی۔ یہ بات گھر والوں کو عجیب لگتی تھی، لیکن وہ پھر بھی خود کو تسلی دیتے کہ بچہ ہے، ایسے ہی کھیل رہا ہوگا۔ ایک رات جین کے والدین نے اس کے کمرے سے زور زور کی آوازیں سنی، جیسے فرنیچر گھسیٹ رہا ہو، جیسے کوئی چیز زمین پر گر رہی ہو۔ وہ فوراً بھاگ کر کمرے کی طرف گئے، دروازہ کھولا، اور جو منظر دیکھا اس نے انہیں ہلا دیا۔ کمرے کی کئی چیزیں زمین پر پڑی تھیں، کرسی الٹی ہوئی تھی، کھلونے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور جین ڈرا ہوا بیڈ کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ والدہ نے فوراً پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ جین نے فوراً رابرٹ کی طرف انگلی کی اور دھیمی آواز میں کہا، رابرٹ نے۔ شروع میں والدین نے سوچا جین شرارت کر رہا ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال رہ گیا، اگر جین نے سب کچھ توڑا تھا تو وہ اتنا ڈرا ہوا کیوں تھا؟ اس واقعے کے بعد گھر میں جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی یا کوئی نقصان ہوتا، جین ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، میں نے نہیں کیا، رابرٹ نے کیا۔ پہلے گھر والوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، انہیں لگا بچہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اور سچ کہیں، اگر آج ہمارے گھر میں کوئی بچہ ایسا کہے تو ہم بھی شاید یہی سوچیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ آٹو فیملی کے مطابق کئی بار جب وہ رابرٹ کو ایک کرسی پر رکھتے اور کچھ دیر بعد واپس آتے تو ڈال کسی اور جگہ ہوتی، کبھی بیڈ پر، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی کمرے کے دوسرے کونے میں۔ اس بات کا کوئی ویڈیو یا تصویر اس زمانے میں نہیں بنی، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملا جو اس بات کو سچ ثابت کرے، لیکن فیملی کا کہنا تھا کہ یہ واقعات بار بار ہوئے، اسی وجہ سے یہ بات رابرٹ کی کہانی کا حصہ بن گئی۔ اب یہ کہانی صرف آٹو فیملی تک سمٹی نہیں رہی، پڑوسیوں نے بھی عجیب باتیں بتانا شروع کی۔ جب جین اور اس کے والدین گھر سے باہر چلے جاتے تھے تو اوپر والی کھڑکی میں رابرٹ نظر آتا تھا۔ کبھی وہ سیدھا باہر دیکھ رہا ہوتا تھا، کبھی لگتا جیسے اس کا چہرہ تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا ہو۔ کچھ پڑوسیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے رابرٹ کو ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کے پاس دیکھا، جیسے کسی نے اسے اٹھا کر وہاں رکھ دیا ہو، لیکن گھر اس وقت بند ہوتا تھا۔ یہ تمام باتیں لوگوں کی دعوے ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ کچھ روایتوں کے مطابق
گھر میں کام کرنے والے کچھ لوگ رابرٹ سے گھبرانے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب وہ کمرہ صاف کرتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ جب وہ کمرہ چھوڑ کر کچھ دیر بعد واپس آتے تو رابرٹ کا چہرہ یا بیٹھنے کا انداز بدلا ہوا لگتا۔ یہ سب سن کر گھر والوں کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ سب لوگ رابرٹ سے دور رہنے لگے، لیکن جین بالکل نہیں ڈرا۔ اس کے لیے رابرٹ صرف ایک ڈال نہیں تھا، اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا، کبھی کبھی اس کے لیے الگ کرسی بھی رکھتا، اور کوئی رابرٹ کو ہاتھ لگاتا تو جین ناراض ہو جاتا۔ اس کا کہنا تھا اسے تنگ مت کرو۔ یہ بات سن کر لوگ اور بھی حیران ہوتے۔ آج کے ایکسپرٹس کہتے ہیں بچے اکثر اپنے کھلونوں کے ساتھ ایموشنل رشتہ بنا لیتے ہیں اور ان سے بات کرنا عام بات ہے، لیکن رابرٹ کی کہانی اس لیے مشہور ہوئی کیونکہ اس میں صرف جین ہی نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں نے بھی عجیب واقعات کا دعویٰ کیا۔ یہیں سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید اس ڈال کے ساتھ واقعی کچھ الگ ہے، یا پھر یہ صرف اتفاق اور افواہوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن اصلی کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ سال گزرتے گئے، جین بڑا ہو گیا۔ سب کو لگا کہ بچپن کی بات کہیں ختم ہو جائے گی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی جین نے رابرٹ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور جب وہ بڑا ہو کر اپنے پرانے گھر واپس آیا تو رابرٹ بھی اس کے ساتھ تھا، اور اسی کے بعد رابرٹ کی کہانی اور بھی زیادہ مشہور ہو گئی۔ وقت کے ساتھ جین نے اسکول کمپلیٹ کیا۔ اسے بچپن سے ہی پینٹنگ اور ڈرائنگ کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے اس نے آرٹ کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں ایک آرٹسٹ بن گیا۔ اس کی پینٹنگز کو لوگ پسند کرنے لگے۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ بالکل نارمل لگنے لگی۔ جو لوگ اسے بچپن سے جانتے تھے انہیں لگا کہ رابرٹ والی کہانی صرف بچپن کی ہی بات تھی، پر ایک چیز کبھی نہیں بدلی۔ رابرٹ ہمیشہ جین کے پاس رہا۔ جب بھی جین کہیں شفٹ ہوتا رابرٹ بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اس نے کبھی اس ڈال کو نہیں پھینکا تھا، نہ ہی کسی کو دیا۔ کچھ سال بعد جین کی شادی ہو گئی۔ اس نے اور اس کی وائف نے فیصلہ کیا کہ وہ جین کے بچپن والے پرانے گھر میں رہیں گے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں رابرٹ کی پرانی کہانیاں شروع ہوئی تھیں۔ جب سامان شفٹ ہو رہا تھا ایک باکس بھی ساتھ آیا۔ اس باکس کے اندر رابرٹ تھا۔ جین نے بہت احتیاط سے اس ڈال کو نکالا، دھول صاف کی اور اس کے لیے اوپر والی منزل پر ایک الگ کمرہ تیار کیا۔ وہاں ایک کرسی رکھی گئی اور رابرٹ کو اس کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ جین کے لیے یہ صرف ایک پرانی ڈال نہیں تھی، یہ اس کے بچپن کی یاد تھی۔ جین کی وائف کو رابرٹ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا یہ صرف ایک ڈال ہے، لیکن مجھے اس کے پاس جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ شروع میں جین ہنس دیتا، اسے لگتا تھا کہ یہ اس کی وائف بیکار میں ڈر رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس نے بھی کچھ عجیب باتیں نوٹس کرنی شروع کی۔ جین نے رابرٹ کو گھر کے اوپر والے کمرے میں رکھا۔ اس کمرے میں زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ کبھی کبھی جین اکیلا اوپر جاتا اور گھنٹوں وہاں رہتا۔ جب لوگ پوچھتے کہ اوپر کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا بس رابرٹ کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ بات سن کر لوگ مسکرا دیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ سب نارمل نہیں لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ پڑوسیوں نے بھی عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا جب جین گھر پر نہیں ہوتا تھا تب بھی کبھی کبھی اوپر والی کھڑکی میں رابرٹ نظر آتا تھا۔ ایک پڑوسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے رابرٹ کو ایک دن کھڑکی کے بیچ میں دیکھا اور کچھ دیر بعد اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، جیسے کسی نے اسے گھمایا ہو، لیکن گھر کے اندر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ایک اور پڑوسی نے کہا جب وہ روز کی طرح اس گھر کے پاس سے گزرتا تو اسے لگا کہ رابرٹ سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن اگلے دن پھر اسے وہی احساس ہوا۔ یاد رہے یہ تمام باتیں لوگوں کے دعوے ہیں، ان کا کوئی پکا ثبوت موجود نہیں ہے۔
کچھ روایتوں کے مطابق محلے کے بچے اس گھر کے پاس گزرتے ہوئے اوپر کھڑکی کی طرف دیکھتے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ رابرٹ انہیں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کچھ بچوں نے کہا کہ انہیں لگا رابرٹ نے اپنا ہاتھ ہلا دیا، لیکن کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ ہو سکتا ہے یہ صرف بچوں کا وہم ہو یا پھر پرانی افواہوں کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا ہو، لیکن یہ کہانی آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ جب لوگ رابرٹ سے دور رہنا چاہتے تھے، لیکن جین بالکل نہیں بدلا۔ اگر کوئی رابرٹ کا مذاق بناتا تو جین فوراً ناراض ہو جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جین کبھی کبھی رابرٹ کے لیے کرسی کھینچ کر رکھتا تھا، جیسے وہ واقعی کسی مہمان کو بیٹھاتا ہو۔ یہ دیکھ کر لوگ بھی حیران ہوتے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جین صرف ایک بچپن کی یادوں کی وجہ سے رابرٹ سے اتنا اٹیچ تھا، یا پھر وہ واقعی یہ مانتا تھا کہ رابرٹ میں کچھ الگ بات ہے؟ اس سوال کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ جین نے کبھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ رابرٹ ہانٹڈ ہے، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں بنانا شروع کر دیں، اور یہ کہانیاں آگے چل کر رابرٹ کو دنیا کی سب سے مشہور ہانٹڈ ڈالز میں شامل کر دیتی ہیں۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات ابھی باقی تھی۔ جین کی موت کے بعد سب کو لگا کہ رابرٹ کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ رابرٹ کو ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا، اور وہاں سے شروع ہوئی اس کی سب سے مشہور اور سب سے ڈراؤنی کہانیاں۔ سال گزرتے گئے، جین اپنی زندگی میں مصروف رہا۔ وہ پینٹنگز بناتا، لوگوں سے ملتا اور ایک عام زندگی جیتا رہا۔ لیکن رابرٹ اب بھی اسی گھر میں تھا۔ جو بھی مہمان گھر آتا، اس کی نظر ضرور رابرٹ پر پڑتی۔ کچھ لوگ ہنس دیتے، کچھ کہتے یہ تو صرف ایک ڈال ہے، اور کچھ اس ڈال کو دیکھتے ہی بے چین ہو جاتے۔ شاید اس کی وجہ اس کا چہرہ تھا، پرانا کپڑا، گول آنکھیں اور ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ آخر ایک دن جین کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد گھر خالی ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا، رابرٹ کا کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے کہا اس ڈال کو پھینک دو، کچھ نے کہا اسے کسی کلیکٹر کو دے دو، لیکن آخر میں فیصلہ ہوا کہ رابرٹ کو سنبھال کر رکھا جائے گا، کیونکہ تب تک اس کی کہانی بہت مشہور ہو چکی تھی۔ بعد میں رابرٹ کو فورٹ ایسٹ مارٹیلو میوزیم میں لے جایا گیا۔ میوزیم کے اسٹاف نے اس کے لیے ایک خاص جگہ تیار کی۔ اسے ایک گلاس کے باکس میں اندر رکھا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا پرانا سیلر سوٹ بھی تھا۔ اب جو بھی میوزیم آتا، سب سے پہلے رابرٹ کو دیکھنا چاہتا۔ دھیرے دھیرے رابرٹ میوزیم کی سب سے فیمس چیز بن گیا۔ ہر سال ہزاروں لوگ صرف اس ڈال کو دیکھنے آنے لگے۔ جو لوگ پہلی بار رابرٹ کو دیکھتے، ان کا پہلا ریئیکشن اکثر ایک جیسا ہوتا، یہ اتنا ڈراؤنی بھی نہیں لگ رہا۔ لیکن جب وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہتے تو کئی لوگ کہتے انہیں عجیب احساس ہونے لگتا۔ کچھ لوگ کہتے لگتا ہے اس کی آنکھیں ہمیں فالو کر رہی ہیں۔ اصل میں پرانی ڈالز کی آنکھیں اس طرح بنی ہوتی کہ مختلف اینگل سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہو سکتا تھا، لیکن بلیورز اس بات کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ میوزیم میں کام کرنے والے لوگوں نے بھی وقت کے ساتھ اپنے تجربات بتائے۔ ان کا کہنا تھا کبھی کبھی جب وہ صبح میوزیم کھولتے ہیں تو رابرٹ کا بیٹھنے کا انداز تھوڑا بدلا ہوا لگتا ہے۔ کسی نے کہا اس کا ہاتھ پہلے سے الگ پوزیشن میں تھا، کسی نے کہا اس کا چہرہ ہلکا سا دوسری طرف تھا، لیکن کسی نے بھی اسے ہلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تمام باتیں میوزیم اسٹاف اور وزٹرز کے دعوے ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اب آتے ہیں رابرٹ کی سب سے مشہور کہانی۔ میوزیم میں ایک بورڈ لگایا گیا، اس پر لکھا تھا، بہت سے وزٹرز کا کہنا ہے اگر آپ رابرٹ کی فوٹو لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے ادب کے ساتھ اجازت مانگ لیں۔ یہ میوزیم کا پیرانارمل کلیم نہیں تھا، بلکہ وزٹرز میں مشہور ایک روایت تھی۔
کچھ لوگ فوٹو لینے سے پہلے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں، رابرٹ کیا میں تمہاری فوٹو لے سکتا ہوں؟ پھر فوٹو لیتے ہیں۔ یہیں سے کہانی اور زیادہ مشہور ہوئی۔ کئی وزٹرز کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے بنا اجازت فوٹو لی اور اس کے بعد ان کی زندگی میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کسی کا موبائل ٹوٹ گیا، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کی فیملی میں مشکلیں آ گئیں۔ کچھ لوگوں نے ان تمام باتوں کا ذمہ دار رابرٹ کو ٹھہرایا، لیکن یاد رکھیے ان باتوں کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ملا۔ یہ صرف ان لوگوں کے اپنے دعوے تھے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کچھ لوگ بعد میں دوبارہ میوزیم آئے اور کچھ نے رابرٹ کو لیٹرز بھیجے۔ ان لیٹرز میں لکھا ہوتا، رابرٹ اگر میری وجہ سے تم ناراض ہوئے ہو تو مجھے معاف کر دو۔ کیا میری بدقسمتی ختم ہو سکتی ہے؟ میوزیم کے مطابق ایسے بہت سے لیٹرز انہیں مل چکے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کہانی اور بھی مشہور ہو گئی۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ سب صرف لوگوں کا ڈر تھا یا واقعی رابرٹ کے ساتھ ایسا راز جڑا ہے جو آج تک سمجھ نہیں آیا؟ میوزیم کے اسٹاف نے بتایا کہ انہیں دنیا بھر سے لیٹرز ملتے رہتے تھے۔ یہ عام لیٹرز نہیں ہوتے۔ ان میں لوگ لکھتے ہیں، رابرٹ اگر میں نے تمہاری فوٹو بنا اجازت لی تھی تو مجھے معاف کر دو۔ کیا میری بدقسمتی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کچھ لوگ چھوٹے گفٹس بھی بھیجتے تھے، جیسے کھلونے یا چھوٹی چاکلیٹس۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ شاید اس سے رابرٹ ناراض نہیں رہے گا۔ میوزیم نے ان لیٹرز کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ رابرٹ کی کہانی کا مشہور حصہ بن چکی ہیں۔ جب رابرٹ کی کہانی انٹرنیٹ اور ٹی وی پر مشہور ہوئی تو کئی پیرانارمل انویسٹیگیٹرز بھی میوزیم گئے۔ کچھ لوگ کیمراز لے کر گئے، کچھ نے آڈیو ریکارڈ کی، کچھ نے الگ الگ ڈیوائسز استعمال کیے۔ ان میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ انہیں عجیب فیلنگز آئی، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جو یہ ثابت کر سکے کہ رابرٹ واقعی کسی سپر نیچرل طاقت کا مالک ہے۔ اس لیے یہ بات آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ سائنس اس کہانی کو بالکل الگ نظر سے دیکھتی ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں، جب کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی بہت سی ڈراؤنی کہانیاں سن لی جاتی ہیں تو انسان کا دماغ ہر چھوٹی بات کو بھی اسی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اسے سائیکالوجی میں ایکسپیکٹیشن ایفیکٹ یا سجیشن جیسی سوچ سے سمجھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو پہلے ہی کہہ دیا جائے یہ ڈال ہانٹڈ ہے تو اس کا دماغ ہر چھوٹی موومنٹ، ہر آواز اور ہر اتفاق کو بھی اسی کہانی سے جوڑ سکتا ہے۔ اس لیے سائنس کے پاس اب تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو رابرٹ کے ہانٹڈ ہونے کو پروو کرے۔ یہ سوال بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر کوئی ثبوت نہیں تو پھر لوگ آج بھی کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کیونکہ کہانیاں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ جب ایک کہانی 100 سال تک لوگوں کے درمیان چلتی رہے تو وہ صرف ایک کہانی نہیں رہتی، وہ ایک لیجنڈ بن جاتی ہے۔ رابرٹ بھی آج ایک ہارر لیجنڈ بن چکا ہے۔ چاہے کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے، اس کا نام ہارر کی دنیا میں ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی رابرٹ دا ڈال کی پوری کہانی، جس نے 100 سال بعد بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیران اور خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی یہی ہے، کیا رابرٹ اب بھی ہانٹڈ ہے یا پھر یہ صرف افواہوں، اتفاق اور لوگوں کی کہانیوں کا نتیجہ ہے؟ اس کا اصل جواب شاید آج بھی کسی کے پاس نہیں۔ تو اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو رابرٹ دا ڈال کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے تو کیا آپ اس کی فوٹو لینا چاہیں گے یا پھر بنا رسک لیے وہاں سے چلے جائیں گے؟ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ایسی ہی مسٹریز اور ہارر سٹوریز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے تھے فیتھ ورلڈ۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ہارر مسٹری اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔